Assalamu alaikum everyone. It's Aviation Cadet Sabir Shah from my channel Aviation Cadet 9936. आज हम बात करेंगे जनाब सेमेस्टर 2 कंप्लीट हो गया, तो इसके कुछ समराइज करूँगा क्या खोया क्या पाया मैंने कम से कम उस टाइम पे, और उसके बाद फ्लाइंग विंग में भी रिपोर्ट हमने इसी सेमेस्टर में की थी, और ये क्विकेस्ट था, मतलब विद इन 1 ईयर हमने फ्लाइंग विंग में रिपोर्ट की। वहाँ पर क्या होता है वो आपको बताएंगे, फिर जो कॉलेज ऑफ फ्लाइंग ट्रेनिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े वो बताएंगे, कैडेट्स मेस में क्या हालात चल रहे थे वो बताएंगे, और फिर फ्लाइंग विंग की रिपोर्ट का हाल बताएंगे आपको। तो क्वेश्चन आंसर्स आज नहीं है। उसका रीज़न ये है कि कुछ क्वेश्चन के मुझे नहीं आंसर पता, मतलब ये किसी बेटी ने पूछा था कि सर उन्होंने कोई कोर्स करना है एफएससी में, तो मैट्रिक के बाद, तो उसके बाद एक मिशन मिल सकता है, तो इसका मुझे वाकई इल्म नहीं है, तो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट वन। सबसे जो बेहतरीन जो साइट है वो है जनाब हमारी www.paf.gov.pk। अब वहाँ पर जाएं, उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस है नीचे, ईमेल एड्रेस है, अपनी क्वेरीज उनको भेजें। वहाँ पर बाकायदा बंदे की ड्यूटी लगी होती है कि जो हर क्वेरी को आंसर करता है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स वांट्स यू टू जॉइन देम। तो वहाँ पर एक ऑफिसर बैठे होते हैं, उनके नीचे स्टाफ होता है पूरा, प्रॉपरली उस वेबसाइट को मेंटेन किया जाता है, और उस पर हर आने वाले क्वेश्चंस को एंटरटेन किया जाता है। तो इस किस्म के जो क्वेश्चन, टेक्निकल जो क्वेश्चंस हैं जिनका मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे 32 साल हो गए हैं, एयरफोर्स छोड़े हुए मुझे तकरीबन 29 साल हो गए, तो इसलिए मेरे बहुत सी लेटेस्ट चीज़ें मैं उनसे वो इन टच नहीं हूँ। सो द क्वेश्चन विच आई हैव रिगार्डिंग लाइफ ऑफ अ कैडेट इन द एकेडमी, और फ्लाइंग कैसे की जाती है, कंडक्ट क्या होना चाहिए, तो इस किस्म के मैं क्वेश्चंस को जो है ना वो एंटरटेन कर सकता हूँ। लेकिन ये जो करियर काउंसलिंग होती है, इसमें सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स होने चाहिए, उसके बाद आपके टीचर्स होने चाहिए, देन योर सेल्फ, थर्ड और चौथे पार्टी जिसमें आपने जाना है, तो उनको आप जो है वो करें, अप्रोच करें, एंड आई एम श्योर दैट दे आर गोना एंटरटेन यू। अब आ जाते हैं जनाब अपने इसकी तरफ। वन टेप जब ख़त्म हुई तो इसमें क्या, अब मैंने एक चीज़ जो मैंने बड़ी 2 दफ़ा बात की है, रिस्ट्रिक्शंस जो मिल जाती हैं, 28 रिस्ट्रिक्शन मिल गई, इसका क्या मतलब होता है? अब रिस्ट्रिक्शंस के नाम से पता है कि महदूद हो जाती है आपकी कुछ हरकत। रिस्ट्रिक्शंस का जो मतलब होता है अकेडमी में से क्या मतलब होता है जनाब, कि आपने सबसे पहले तो आपको मिल जाता है एक बैंड रिस्ट्रिक्शंस के नाम का, जो आप अपने लेफ्ट बाजू पे जो है ना वो उसको रैप अप करके रखते हैं, ताकि सबको पता हो कि आप अंडर रिस्ट्रिक्शन है। सबज रंग का ये बैंड होता है और रैप अराउंड योर शोल्डर, तो इससे बाकी सबको पता चलता है कि आप जो है इस वक्त ऑफिशियली रिस्ट्रिक्शंस पे हैं। 28 रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि 28 दिन तक आपने ये रूटीन फॉलो करनी है। क्या रूटीन फॉलो करनी है? मैं गूगल मैप से हेल्प लूँगा। गूगल मैप जो पब्लिक डोमेन में चीज़ है, वहीं से मैं आपको भी बताऊँगा कि जैसे ही आप पैकअप करके आते हैं कॉलेज से, तो आपका पहला साइन होता है अपने गार्ड रूम पे, जहाँ से हम बुकआउट के लिए जाते हैं। उस गार्ड रूम पे रजिस्टर पड़ा होता है, वहाँ पर ड्यूटी कैडेट भी होता है, इसमें गार्ड ड्यूटी भी जो है वो कैडेट्स की होती है, और उसका प्यारे भी होते हैं। तो वहाँ पे एक रजिस्टर पड़ा होता है जिस पे उस दिन की जिस बंदों की रिस्ट्रिक्शन होती हैं उन्हें वहाँ पर जाकर अपने साइन करने होते हैं अपने नाम के आगे, उस पर टाइम लिखे होते हैं, हर 2 घंटे बाद एक साइन होता है। तो पैकअप आपका तकरीबन 1:30 बजे हो गया, तो पहला साइन आपका 2 बजे होता है, और फिर दूसरा साइन होता है 4 बजे, डिपेंडिंग ऑन द विंटर और द समर। समर में जो है वो ये होता है 2-4 गेम्स के बाद, और प्रेप से पहले और प्रेप के बाद, तो 4 साइन अपने करने होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपने रेजिस्टेंस का बैंड पहन लिया और आप क्वार्टर फाइनल टर्म में नहीं है, आप 2.5 पट्टी में, 2 पट्टी में, 1 पट्टी में जो इधर मोस्ट हैं, तो फिर आपको जो है ना वो करना पड़ता है अंडर द स्काई यू हैव टू डबल अप, यू हैव टू रन, यू कैंट वॉक। जब भी आप खुले आसमान के नीचे होंगे तो आपकी वॉकिंग एक्सक्यूज हो जाती है, आपने सिर्फ रनिंग करनी है। ये पहले जो 3-4 जो सेमेस्टर्स होते हैं इनकी क्वार्टर फाइनल टर्म को ग्रेस दी जाती है, सेमीफाइनल टर्म को ग्रेस दी जाती है, और फाइनल टर्म को भी ग्रेस दी जाती है। ग्रेस देने से मुराद ये है कि उनको रनिंग एक्सक्यूज होती है, तो वो चल के भी काम अपना चला सकते हैं, लेकिन अदरवाइज यू हैव टू रन अंडर द स्काई। ये एक पहली होगी। वहाँ पर हर जगह जहाँ पे आपने जाना है वहाँ पे आपने जो है ना वो यू हैव टू डबल अप। तो हम लोग जो थे, मैं 1 डे में था तो मुझे डबल अप करना है। फिर जो आपने साइन अगर कोई एक भी मिस कर दिया
اسی رات کو 10:30 سے پہلے جو ڈیوٹی کیڈٹ ہوتا ہے فائنل ٹرم کا، وہ جا کر چیک کرتا ہے سب کے سائنس، اور اس دوران اگر کسی نے کوئی سائن مس کیا ہے تو جو اس وقت کا جو ڈیوٹی کیڈٹ ہوگا وہاں پہ گارڈ روم پہ 2:30 کا جو ہوتا ہے، اس نے وہ فوراً اس کا جو نا لکھ کر رپورٹ لکھ کر اس کے بعد رجسٹر ہوتا ہے، اور اس میں آگے اپنے چین آف کمانڈ میں آگے بتانا ہوتا ہے کہ اس بندے نے سائن مس کیا ہے. تو ایک سائن اگر ہم مس کریں تو آپ کے 3 دن کی ریسٹرکشنز ایڈ ہو جاتی ہیں. اور ان 28 دنوں میں جو مجھے ملی تھی ریسٹرکشنز، نو ویکینڈ واز الاؤڈ، نو بک آؤٹ، ناٹ ایون لوکل. اور ویکینڈ پر تو آپ کی اور زیادہ بچتی ہے، کیونکہ صبح 8 بجے پہلا سائن ہوتا ہے، پھر 10 بجے، پھر 12 بجے، پھر 2 بجے، پھر 4 بجے، پھر کوئی گیمس تو نہیں ہوتی ویکینڈ پہ، اور کوئی آفیشیل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، پریپ بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ کا یہ سارا جو ہے نا ٹائم جو ہے نا آپ ایک دن میں لگتے ہیں، کوئی 10 ایک سائن آپ کے بن جاتے ہیں ایک دن میں. سوری 8 10 12 2 4 6 8 10 8 سائنس بنتے ہیں ایک دن میں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ نے آل دا وے فرام کیڈٹس میس ڈبل اپ کر کے جانا ہے آپ نے گارڈ روم پہ. یہ تقریباً بنتا ہے کوئی 1.2 کلومیٹر کا ایریا، اور پھر آپ نے وہاں سے واپس بھی آنا ہے اسی طرح ڈبل اپ کر کے. تو یہ آپ کی ہو گئے 2.4 کلومیٹرز پر سائن. 8 سائنز آپ کریں تو کتنے کلومیٹر بن گئے آپ کے؟ 8 دو 16، تو اور اس میں ہاف آپ اور ایڈ کر دیں تو یہ تقریباً آپ کے بن گئے 20 کلومیٹر ایک دن کی آپ کی رننگ آ جاتی ہے جب ریسٹرکشنس بھی ہوتے ہیں آن اے ویکینڈ. نارمل ڈیز میں آپ کے ہو جائیں گے جناب 2 بجے سائن ہے، 4 بجے سائن ہے، 6 بجے سائن ہے، اور اس کے بعد 10 بجے سائن ہے 4. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی تقریباً 10 کلومیٹر بن جاتے ہیں آپ کی ایک دن کے. تو میں تو چونکہ فلی موٹیویٹڈ تھا، آئی ہیڈ ٹو ورک آن مائی لیگس، ان کو اسٹرانگ بنانا تھا، آگے جہاز بنانا تھا، تو اس لیے میں تو بھائی پوری دل جمعی سے جاتا تھا. اس کا مجھے اثر بھی ملا. کچھ سائن مجھ سے مس ہوئے تو اس لیے میری ریسٹرکشن بڑھتی گئیں. میری یہ جو 28 ریسٹرکشن مجھے ملی تھی بیڈ کنڈکٹ پہ، یہ اور جو ایڈلا فیل کرنے پہ جو ملی تھی 56 ریسٹرکشن ہو گئی ٹوٹل. تو یہ اتنی زیادہ ہو گئی تھیں کہ آل دا وے ٹل فائنل ٹرم میں ان کو، یعنی جو ریمیننگ جو میں نے جو 2.5 سال گزارے ہیں، 1.5 سال گزارا ہے ایئر فورس میں ان کو ختم نہیں کر سکا. یہ کیپٹ آن ایڈنگ ہوتی جاتی تھی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا اور مجھے 3 اور مل جاتی تھیں ریسٹرکشنس. تو یہ کبھی بھی میری ختم نہیں. ایون جب میں فائنل ٹرم میں چھوڑ کے آؤں تو میرے پھر بھی ذمہ کوئی تھی، کوئی میرے ہاتھ میں کوئی 30-35 ریسٹرکشنس موجود تھیں. تو آئی نیور اسٹیڈ آؤٹ آف ریسٹرکشنس فرام مائی 1 ٹیپ آنورڈس آل دا وے ٹل فائنل ٹرم. ایک بیڈ ڈسپلن کیس بنتا ہے یہ. لیکن چونکہ سزا میں اپنی بھگت رہا ہوں تو اس لیے اس پہ کیونکہ جو آپ نے وہ غلط کام کیا تو اس کی آپ کو سزا ملنی ہے، اور اب وہ آپ جس سزا سے بھگت لیتے ہیں تو پھر آپ دھل جاتے ہیں. تو یہ کیڈٹس میس کی میری وہ. تو اس کا مجھے فائدہ کیا ہوا کہ میرا اسٹیمنا اتنا زبردست ہو گیا کہ میں پہلی کراس کنٹری میں آئی واز امانگ ٹاپ 20. اور جو میری سیکنڈ جو سیمسٹر کی میری جو کراس کنٹری ریس ہوئی تھی، اور 3000 میٹر کی جو ریس تھی، 5000 میٹر کی جو ریس تھی، 3000 5000 میں میں ٹاپ پہ آیا تھا. آئی واز نمبر 1 ان دا ہول اکیڈمی. اور جو کراس کنٹری ریس تھی 7800 میٹر کی، آئی واز نمبر 3 ان دا اکیڈمی. یعنی میرا اسٹیمنا اتنا امپروو ہو گیا تھا کہ مجھے جو ہے نا وہ دوڑنے مجھے پتہ ہی نہیں لگتا تھا میں دوڑ بھی رہا ہوں. اور میں نے اس زمانے میں ہمارے 1 مائل ٹیسٹ کمپلسری کر دیا تھا، 5 منٹ کے اندر اپنا مائل کرنا تھا. اور میں نے کوئی 3.25 منٹ میں اپنا مائل کمپلیٹ کر کے بیٹھا ہوں سائڈ میں. باقی تو اکیڈمی وہ اوپرلی سائڈ سے آ رہی ہے صبر جیسا بیٹھے ہوئے. تو جو میرا گول تھا اسٹیمنا اچیو کرنے کا، آئی کمپلیٹڈ دیٹ گول ایٹ لیسٹ. اس کے ساتھ جو بیڈ ہیبٹ اسٹارٹ ہو گئی تھی وہ اسموکنگ اسٹارٹ ہو گئی تھی. میں نے سمجھا کہ ٹینشن ہوتی ہے، خواہ ٹینشن ہوتی ہے. بھائی اسموکنگ از اے بیڈ تھنگ، نیور ایور اسٹارٹ ان اکیڈمی. یہ آپ کو لوگ شے دیں گے لیکن بچ کے رہیں اس سے. میں تو یہی کہوں گا بھائی دیٹس اٹ. کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا، الٹا نقصان ہے. کسی قسم میں کوئی ریلیف آپ کو نہیں ملتی ڈپریشن کو، انزائٹی کو جو ہے نا ختم کرنے میں. نہ، دیٹس اے میتھ، رانگ. دوسری چیز آ گئی اس کے بعد جناب آپ کا آ گیا. اب میری جو 2 ریڈ اسٹرپس ہیں، آفیشیل ریڈ اسٹرپس ہیں. ریڈ اسٹرپ نے بتایا کہ بیڈ کنڈکٹ اور اڈلا فیل کی وجہ سے جو آپ کے اکاؤنٹ میں جو ریڈ وارننگ آ جاتی ہے وہ آ گئی. لیکن میرے اس کے ساتھ گرین اسٹرپس بھی بہت زیادہ تھی. جس میں نے بتایا کہ کراس کنٹری کی آپ کو کراس کنٹری جب آپ ٹاپ 3 میں آتے ہیں، ٹاپ 10 میں آتے ہیں، تو ایک آپ کو دیتا ہے گرین اسٹرپ ایئر آفیسر کمانڈنگ، ایک آپ کو دیتا ہے کمانڈنٹ سی ایف ٹی جو کمانڈر ہوتے ہیں سی ایف ٹی کے، ایک آپ کو ملتی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ایک آپ کو ملتی ہے آپ کے جو ونگ انڈر آفیسر ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، ایک آپ کو ملتی ہے آپ کے اسکواڈرن آفیسر کی طرف سے. تو صرف اس میں مجھے 5
گرین اسٹرپس اچھی جو ہوتا ہے بیہیویئر کی وہ مجھے ملی. صرف اس ایک ریس کی بات کروں میں. اس کے علاوہ جو ہے آپ جو جیولن میں نے میڈلز لیے, پھر اس کو 3000 میٹر 5000 میٹر میں لیے, پھر لانگ جمپ میں میڈل لیے. تو ان چیزوں کے ملایا پھر فٹ بال کا ہمارا جو تھے اس میں ملتی ہے آپ کو 3-4 اسٹرپس وہاں پہ مل جاتی ہیں آپ کو گرین اسٹرپس. تو اوور آل اس وقت تک میری جو گرین اسٹرپس تھی 2 سیمسٹر کی وہ تقریباً کوئی 30 کے قریب تھی, اور ریڈ اسٹرپ صرف تھی 2. تو میں نے اس کو بیلنس آؤٹ کر لیا. جو مس کنڈکٹ تھا, جو ال ڈسپلن بیہیویئر تھا, اس کو بیلنس آؤٹ کہاں سے کیا, اپنی گیم سے, اس طریقے سے. تو یہ ہو گئی تھی کہ یہ تو کریڈٹس میں, اور میں تو پھٹے باز تھا بھائی ہر بندے سے سینئر سے پھٹا کرنا. تو ریسٹرکشن میں اور چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کی ایک ایکسٹرا ڈرل سے گیا تھا, اس میں ہونی تو ایکسٹرا ڈرل ایکسٹرا پریڈ ہونی چاہیے, لیکن اس میں ایکسٹرا پریڈنگ کرواتے نہیں ہیں وہ. اس میں وہ باسکٹ بال گراؤنڈ کا کورٹ بنا ہوا ہے وہاں پہ بریڈ اسکوئر میں ہمارے باسکٹ بال کا کورٹ, اس کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, اس کے ارد گرد آپ کو بھگاتے ہیں. وہ آدھا گھنٹہ ہوتی ہے آپ کی ایکسٹرا ڈرل. اس میں جونیئر وہ سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں, 1 ٹیپر اس کے پیچھے ہوتے ہیں, پھر 2 ٹیپر, پھر 2.5 ٹیپر, اس ترتیب سے جاتے ہیں. اور انہوں نے اس سے رننگ کرنی ہوتی ہے. اور اس میں جو ڈیوٹی کیریڈ ہوتا ہے جو فائنل ٹائم کا وہ بھی شاید ریسسٹنٹ پہ ہی ہوتا ہے, تو وہ اس کو کنڈکٹ کرتا ہے. پریڈ نہیں ہوتی اس میں, صرف رننگ ہوتی ہے باسکٹ بال کورٹس کے گیم. اور وہ بھی ہوتی ہے جناب وہ آپ کو دیتا ہے بھائی آپ کو کمپلیٹ دا راؤنڈ ان 30 سیکنڈس. اب میں تھا لانگ ڈسٹینس رنر, ٹھیک ہے, اور اس وقت میرا اسٹیمنا بھی اچھا تھا, ساتھ آپ وہ گن بھی ہوتی ہے آپ کے ہاتھ میں. لاسٹ میں نے بتایا تھا کہ 10-12 کلو کی ہوتی ہے, میں نے وہ چیک کیا, نہیں وہ 4-4.5 کلو کی ہوتی ہے. بٹ ایون دین اسٹل 4-4.5 کلو بھی چھوٹی چیز وہ نہیں ہوتی. اس کو جب باف دا ہیڈ کر کے رکھیں پھر بھاگیں تو پتہ لگتا ہے. تو ہم پھر جن کورسز نے ہم سے جونیئر ہو جانا تھا یا ہمارے برابر ہو جانا تھا ان کو سیئر کرتے تھے پھر ہم, کیونکہ میری تو اسپیڈ تھی. تو میں کیا کرتا تھا کہ جب وہ کہتا تھا کہ کمپلیٹ دا راؤنڈ ان 20 سیکنڈ, تو ساری مسئلہ ہی کوئی نہیں, کتے کی طرح دوڑنا اور آ کے ان کے پیچھے کھڑے ہو جانا. اتنی میری رننگ تھی. لازم تھا اگر کراس کنٹری میں نمبر 3 تھا میں, تو دیٹ مینس دیٹ آئی ہیڈ رننگ پاورس. تو وہ اب سینئر کے پیچھے آپ نہیں آ سکتے, لیکن اب چونکہ اب ٹائم دیا ہوا ہے تو اس وقت تو کوئی پھر وہ نہیں ہوتا. پھر تو آپ جا سکتے, سینئر کے پیچھے بھی آ سکتے, اس کو دیکھ سکتے, اس کو رگڑا کرتے ہوئے نہیں دیکھتے. ویسے اگر سینئر کو رگڑا مل رہا ہو تو ہم فوراً جو ہے نا اپنی پیٹھ صرف کر لیتے ہیں اور سر نیچے کر لیتے ہیں. یہ کرٹسی کا رول ہوتا ہے. اور نارملی اگر سینئر رگڑا کھا رہا ہو اور جونیئر کوئی کپ آ جائے وہاں سے غلطی سے, تو جو رگڑا دے رہا ہوتا ہے وہ اس سینئر کو کھڑا کر کے اس کو سان باز کراتا ہے, اور پھر ہمیں کہتا ہے باز آف. تو ہم آرام سے بھاگتے ہیں, پھر دوبارہ اس کی جو ہے ٹھکائی شروع ہوتی ہے. تو یہ تھا اس میں ریسٹرکشنس کا جو ہوتا ہے. تو یہ مطلب اس کی وجہ سے میرا اسٹیمنا بہت امپروو ہوا, مجھے بڑا فائدہ ہوا اس کا. اور کالج آف فلائنگ ٹریننگ میں اس وقت تک ہم جناب 10 سبجیکٹس اس سیمسٹر میں پڑھے تھے, کیونکہ ہماری بی ایس سی انہوں نے جو ہے وہ 2 سال میں کمپلیٹ تو کرنی تھی, لیکن ہماری چونکہ فلائنگ اسٹارٹ ہونے والی تھی تو اس لیے ہمیں 10 سبجیکٹس پڑھائے گئے تھے. اس میں باقی جو ہے فزکس, میتھ, الیکٹرانکس, جیوگرافی, اسلامک اسٹڈیز, سوشل اسٹڈیز, یہ تو 6 کے ہو گئے نا. وہ جو ہوتے ہیں عام طور پہ بی ایس سی میں, یہ تو تھے ہی تھے. اس کے علاوہ ہمیں 4 سبجیکٹس جو ریلیٹڈ ٹو فلائنگ پڑھائے گئے تھے, وہ ان کا میں نام نہیں لے سکتا. تو وہ میں سبجیکٹس پڑھائے گئے. فرسٹ ٹائم ایک ایسی چیز پڑھی جو کہ فلائنگ سے ریلیٹڈ تھی, تو اس میں تھوڑا سا میں وہ جو ہے نا وہ ذرا مجھے تو بڑی انتھوزیاسٹک لگی وہ چیز کہ اب جو ہے پروفیشنل کی طرف جا رہے ہیں. تو میرے اس سیمسٹر میں جو سیکنڈ سیمسٹر تھا, میرے اس میں تھے 58.9 مارکس آئے تھے اوور آل. میرے کم مارکس آئے تھے فزکس, کیمسٹری, اسلامیات اور سوشل اسٹڈیز میں اور کمپیوٹرز میں. ان میں میرے مارکس کم آئے تھے. فلائنگ لیڈی جو تھے وہ میرے ابو 70 جا رہے تھے, کیونکہ اگین میرا پروفیشن ہے, اس میں ڈنڈی نہیں مارتا تھا. باقی جو سبجیکٹ تھے ان کو کوئی ایز سچ مجھے میری پروفیشنل فلائنگ پہ کوئی اتنا خاص اس کا اثر نہیں تھا, نہیں پڑھنا تھا, تو اس لیے اس کو میں کیجولی لیتا تھا. تو کسی میں 40 آگے نمبر, پاسنگ مارکس آگے ٹھیک ہے, 45 آگے ٹھیک ہے, نکل گئے. لیکن جو فلائنگ ریلیٹڈ سبجیکٹس تھے ان میں میرے ابو 70 تھے. تو 70% وہ لڑکے جو تھے جنہوں نے سوڈ لیا وہ تو مثلا 90 تک بھی پہنچ گئے تھے نا. تو ہمارا ان سے سوڈ تو میرا وہ ایم تھا ہی نہیں. I couldn't even if I would have tried, I couldn't do that. کہ سوڈ آف آنر ملے گی, لیکن یہ تھا کہ بیسٹ بالر ٹرافی کے لیے میں جا سکتا تھا. اور بیسٹ کنڈکٹ جو تھرو آؤٹ دی اکیڈمی وہ بھی مجھے نہیں مل سکتی تھی. 2 ریڈ اسٹرپس تھیں. تو اب گول سارے سیٹ ہو چکے تھے میرے کہ میں اب یہ کرنا کیا, کس طریقے سے اپنے آپ کی لائف جو یہاں پہ موڈیفائی کرنی ہے. تو ونس سی ایف ٹی کا بھی ہو گیا, میں نے بتا دیا.
تو اوور آل جو دونوں کی ایوریج ملا کے میری 60% بن رہی تھی، ایگزیکٹلی 60%، 120.04 میرے پرسینٹ جو تھے وہ مارچ سے 2 سیمسٹر میں، 60.148 میں اور 59.98 میں، تو دونوں کے ملائیں تو ایوریج جو ہے وہ 60% ہی بنتی ہے۔ میرا یہ ایم تھا کہ میں 60% سے اوپر رہوں گا۔ اس کا ریزن یہ کہ میری میٹرک میں 60% تھے، اور بی ایس سی میں اگر میرے اوور آل 60% نمبر ہوتے تو میں جب آگے ماسٹرس کے لیے اپلائی کروں گا تو مجھے اچھی یونیورسٹی میں ایئر فورس کی طرف سے داخلہ مل جائے گا۔ تو یہ کیونکہ 2 اگر آپ کے فرسٹ ڈویژنس ہوں تو آپ کو قائدہ یونیورسٹی بھی لے لیتی ہے، اور قائدہ یونیورسٹی بولتا ہے بیسٹ بیک ان ٹائمس۔ تو میرا یہ تھا، ایم یہ تھا، میں نے اپنے ایم سارے وہ کلیئر کر کے رکھے ہوتے، ایک وے آف لائف جو تھا وہ فالو کیا ہوا تھا کہ اب اس طریقے سے چلنا ہے، کیونکہ رہنا ادھر ہے تو انہیں کے ہی حساب سے چلنا ہے۔ تو جہاں ریڈ شپ آئے وہاں پہ گرین شپ سے اس کو کور اپ کرنا، جہاں پہ کوئی مسئلہ آئے اور یہ اپنے مارکس وغیرہ بھی کر لیے۔ تو اب آ گیا جناب ہمارا، ہمیں ایک دن بتایا جناب کیریئر سوئنگ والوں نے کہ آپ نے اس ویک رپورٹ کرنی ہے پی ایف ٹی پرائمری فلائنگ ٹریننگ میں۔ اور وہ جب ہمیں پتہ لگا نا تو ہم اور زیادہ موٹیویٹ ہو گئے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ اس وقت مشاق کا جو ہوتا تھا، یہ فوٹو کاپیز ملتی تھی بڑی بڑی، جو 3D پرنٹر ہوتا ہے اس کے اوپر، 3D پرنٹر تو نہیں پتہ، جو بڑے بڑے جو ہوتے ہیں بینر جو پرنٹ کرتے ہیں، وہاں سے پرنٹ آؤٹ کروا کے نا وہ سینے سے بھی رکھا ہوتا تھا۔ تو مشاق کا جو کاکپٹ لے آؤٹ تھا وہ اب ہمارے کمروں میں اضافہ ہو گیا اس کا، کہ اسٹڈی ٹیبل کے ساتھ جو دیوار ہے وہاں پہ ہم نے وہ لگایا ہوا ہے، لے آؤٹ لگایا ہوا ہے، اور چیک لسٹ وغیرہ جو ہے نا وہ ہمیں دے دیتے تھے۔ چیک لسٹ کیا ہوتی ہے کہ جس پہ مینول ہوتا ہے اس کا پورے جہاز کا، کہ اس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے، پری فلائنگ چیکس کیا ہوتے ہیں، پری فلائٹ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جہاز کو انجن کو آن کیسے کرنا ہے، اس کی یہ سارا کچھ میں وہ چیک لسٹ، اس کو چیک لسٹ کہتے ہیں۔ بائی دا وے ہمیں الاؤڈ نہیں ہوتی، وہ ہمیں ازبر یاد کرنی ہوتی ہے، رٹا نہیں مارنا ہوتا، یاد کرنی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 200% آن گراؤنڈ، 100% ان دی ایئر، یعنی اگر ہم نے 200% یاد کیا یہاں پر تو 100% کو یاد ہے، تو یہ ہاف آف ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جیسے ہی جہاز کا، جب فرسٹ ہم جہاز میں بیٹھیں گے، جہاز کا جب پنکھا گھومے گا نا سامنے، جب آپ بٹن پش کریں گے اگنیشن کا، جیسے ہی آپ پش کریں گے، جب وہ پنکھا اپنی پہلی وہ کرتا ہے نا، جیسے فل آر پی ایم پہ جائے گا آپ کے ذہن سے ہر چیز نکل جائے گی۔ اور یہی ہوا، ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ۔ جب میں بتایا اب وہ ہمارے رومز میں وہ ہم کاکپٹ ٹائمنگ شروع کری۔ کاکپٹ ٹائمنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ امیجن کرتے ہیں کہ آپ جہاز میں بیٹھے ہیں، وہ جہاز کا انجن آن کریں، تو جہاز میں سینکڑوں بٹن ہوتے ہیں، تو ہم نے ان کی سیکوینس یاد کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ پورا ایک سیکوینس کے تھرو چلتا ہے کہ اور ایک چیز جو ہے نا وہ ہمارے، ہم اپنے پریفر ویو میں رکھتے ہیں اس کو، یعنی ہم اس چیز کی طرف دیکھتے نہیں اس بٹن کی طرف، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے یہ فیول پمپ کا بٹن ہے، اس کو ہم نے آن کرنا ہے، اس کو ہم نے آف کرنا ہے، یا بیکن لائٹس ہمیں آن کرنی ہے یا آف کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایک آرڈر کے تحت چیک لسٹ جو ہمیشہ چلتی ہے، کس طرح آپ کے لیفٹ سے شروع ہوتی ہے، جہاز کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو چیزیں آپ نے آن کرنی ہے، آف کرنی ہے، آن کرنی ہے، آف کرنی ہے، وہ لیفٹ سے اسٹارٹ ہوتی ہے۔ کنٹرول پتہ یہاں پہ ہوتا ہے، یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور آپ چلتے ہیں، پھر سامنے آپ کے ڈیش بورڈ پہ آ جاتے ہیں، ڈیش بورڈ سے آپ نکلتے ہیں جناب، اسی طرح یوں سینٹر میں پہنچ گئے، پری سر پہ آئی پی کی سیٹ ہے، وہاں سے پھر آپ کے جو نا رائٹ سائڈ پہ جہاں پہ آپ کا تھروٹل ہے، تھروٹل اور ہمارا لیفٹ پہ ہوتا ہے، ادھر رڈر کنٹرولز ہوتے ہیں، سوری ٹریمرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آر پی ایم ہوتا ہے، مکسچر ہوتا ہے، یہ کچھ بٹنز ہوتے ہیں اس کے جو لیورز ہوتے ہیں، ان کو آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے، سیٹنگز آپ کے ٹریمرز کی سیٹ کرنی ہوتی ہے، ایلرون جو ایلیویٹر ان کے اور رڈر کے جو ٹریمرز ہیں وہ سیٹ کر کے، تو جب آپ فلی ہوتے ہیں پھر کینپی آپ نے ڈاؤن اینڈ لاک کرنی۔ تو یہ سارا کچھ ہم پہلے روم میں اس کی پریکٹس کرتے، اس وقت تک ہمیں، کیونکہ اب سینئر میں بتا دیتے ہیں کہ بھائی اب تمہاری رپورٹ اگلے ہفتے تک آ جانی ہے، اب یہ تم یہ سارا کام پہلے کر لو، کیونکہ بعد میں بھی تم نے کرنا ہے، تم نے سیکھنا، وہی تمہیں یہی چیزیں بتائیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ تم پہلے میں کو فیملیئر کرو۔ تو ہم کاکپٹ سے فلی فیملیئر ہو جاتے ہیں اس سے پہلے، 200% آن دا گراؤنڈ، پریپ ٹائم ہمارا وہی گزرتا ہے جناب، تھروٹل رڈر یہ وہ سارا کچھ کر آ کر جو وہ ایک مینٹلی طور پہ ہم اپنے کو دیتے ہیں سیمولیشن کہ ہم جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جہاز نہیں ہوتا، اس سے پیپر لگا ہوتا ہے کے سامنے۔ تو جب میں انہوں نے پی ایف ٹی میں ہم نے رپورٹ کی، تو جب پی ایف ٹی جاتے ہیں آپ تو صبح مارننگ میں آپ کی سیٹنگ ہوتی ہے، ارلی مارننگ بفور دا سن رائزز، وہ سردیوں ہوں یا گرمیوں ہوں، سن رائز سے پہلے آپ کی سیٹنگ ہوتی ہے، دیٹ از کرسٹل کلیئر۔ سردیاں ہوں گی تو آپ کی سیٹنگ ہوگی کوئی 4 ساڑھے 4 بجے، کیونکہ سورج نکلتا ہے تھوڑا لیٹ نکلتا ہے،
جب 5-6 بجے. لیکن گرمیوں میں آپ کی سیٹنگ کبھی کبھی 4 بجے بھی ہوتی تھی صبح. سیٹنگ سے مراد یہ کہ آپ نے بریفنگ روم میں، وہ بھی اس طرح سمپوزیم کی طرح کا بنا ہوتا ہے، جمنیزیم کی طرح کا، اس میں سینما کی سیٹنگ ہوتی ہیں، اور اس میں آپ نے وہاں پر جا کے بیٹھنا ہوتا ہے فلی ریڈی، کور آلز آن. اب آپ کو کور آلز بھی، کور آل کہتے ہیں اس کو، جو فلائنگ سوٹ ہوتا ہے، یہ سوٹ کھدڑ کا بننا ہوتا ہے یہ، اور انتہائی گرمیوں میں تو ہماری تو بچ جاتی ہے نا، جب ہم جہاز سے اترتے ہیں تو پسینہ جو ہے نا گٹوں سے نکل رہا ہوتا ہے وہ اتنا گرم ہوتا ہے. لیکن سردیوں میں جو تھوڑی بچت ہو جاتی ہے، سردیوں میں پھر بھی ہم انڈر شرٹ پہن لیتے ہیں، اس کے انڈر گارمنٹس پہن لیے کچھ اون کے، جو ہے وہ کیونکہ ٹھنڈ ہوتی ہے. ایز یو گو اپ اٹ گیٹس کولڈر. اور مشاٹ پہ یہ پریشرائز کاکپٹ تو ہوتا نہیں ہے، اس کے اندر ہیٹنگ سسٹم بھی اتنا، ہمارا پرانے والے مشاق میں تھا، سپر مشاق میں تھا، اس میں آکسیجن ماسک بھی لگتا ہے. تو اٹس مچ بیٹر دین دا پریویس ون وچ وی ہیڈ بیک ان ٹائم. جو اولڈ جو MFI-17 تھے ان کی بات کروں، یہ والے جو MFI تھنک 3-4-6 ہے ان کا جو بلاک ہے، جو سیریز ہے. تو سردیوں میں پھر ہمیں ٹھنڈ لگتی تھی، گرمیوں میں اتنی گرمی لگتی تھی. وہ اس کے ساتھ چھوٹی سی کھڑکی ہوتی تھی، تو سولو پہ جب جاتے تھے نا تو اتنی گرمی لگتی تھی، تو چھوٹی سی وہ گول سی کھڑکی تھی، اس کو ہم کھول لیتے تھے اور منہ وہاں پہ رکھ کے نا وہ ہوا لینی تو ایئر کنڈیشننگ نہیں تھی اس وقت مشاق میں، پرانے مشاق میں. اور اینی ہاؤ، جب ہم کور آل ایشو ہو گئے تو اس کا خاص طریقہ ہوتا ہے، کور آل لپیٹ کے اپنے ہینگر پہ رکھایا ہوتا ہے، اور اس کو لے کے آپ جو ہے نا جاتے ہیں اکیڈمی جاتے ہیں. یونیفارم اپنے باقی تو پہنا ہوا ہے، لیکن جو کور آل ہے وہ آپ کا ہینگر پہ ہوتا ہے. فائنل ٹائم تو وہ پہن کے جاتی ہے کور آل، ان کے لیے اسپیشل بس آتی ہے کریڈٹس میس میں، جو ان کو مارننگ سیٹنگ سے پہلے پک کر کے ساری فائنل کو لے کے جاتی ہے. لیکن ہم نے خود پہنچنا ہوتا ہے، تو وہ بھی اکیڈمی کی بیک سائڈ پہ کریڈٹس میس کے سے تقریباً کوئی 1 کلومیٹر دور ہے. وہ بھی اسی ریس میں سارے چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم اس دن صبح ہم پہنچ گئے وہاں پہ جا کے کھڑے ہو گئے، اور یہ جو ہمارے سینئر مین تھے وہ گئے، انہوں نے جا کے کرو روم کے سامنے جا کے ہمارا ہوتا ہے کہ ہم جا کے مارتے ہیں زور سے پاؤں نیچے ٹھک، اور کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ دروازے کے سامنے، ناک نہیں کرتے. وہاں پہ صرف اتنی اونچی آواز میں آپ نے وہ پاؤں نیچے مارنا ہوتا ہے کہ بندے کو آواز آ جائے. تو پھر جن آفیسر نے ہمیں ریسیو کرنا تھا، PFT کے آفیسر تھے، وہ آئے. وہاں پہ آپ کا پہلا آفیشیل رگڑا ہوتا ہے، آفیشیل رگڑا، جس میں یہ 180s 360s گولڈنز فراک جمپس یہ سب کچھ آپ کو کروایا جاتا ہے. اور یقین کریں بندہ اتنا موٹیویٹ ہوتا ہے کہ ایک بندہ بھی جو ہے نا وہ اسکرانجنگ نہیں کر رہا ہوتا، وہ فلی لویل ہوتا ہے اپنے اس رگڑے کے ساتھ. یہ ایک رواج ہے، ایک کلچر ہے وہاں پہ. تو وہ ہمارا اس وقت تھا، ابھی مجھے نہیں پتا. تو مطلب وہ جب وہ ٹائمر جب ٹائم دے رہا نا کہ اوکے کریڈٹس گیٹ ڈاؤن ٹو پش اپس، لیٹس سے 1 2 3 1 ٹھک، ایک آواز آتی تھی. ہم 60 لڑکے تھے، 1 ساؤنڈ. اور جب پش اپس کو کہتے ہیں 1 اپ 2 اپ 3 اپ، مجال ہے کہ کوئی ایک بندے کا بھی اوپر نیچے ہو، سب بالکل برابر ایک ہی طرح، بالکل جو ہے نا وہ ایک کوریوگرافی میں جو ہے نا وہ ہو رہا تھا. اسی طرح 180s لے لیں آپ، 360s لے لیں. تو ایک موٹیویشن کے طور پہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہم فلی جو ہے نا وہ ریڈی ہیں جہاز اڑانے کے لیے. ابھی جہاز اڑائیں گے نہیں ہم، ابھی یہ لوازمات پوری ہو رہی ہیں. تو پھر ہم چلے گئے. پھر اس کے بعد ہمیں بٹھا دیا اندر ایک کانفرنس روم میں، بریفنگ روم میں نہیں، کانفرنس روم میں. یہ اسٹریٹ ہوتا ہے، لمبا سے کمرہ تھا، سب سے ٹورڈز رن وے 1010 والی سائڈ پہ. تو وہاں پہ ہم جب بیٹھ گئے تو پھر ہمارے ایک اور انسٹرکٹر پائلٹ آئے، انہوں نے وہ اپنا وہ فل فلیج. اب ہم نے کسی پائلٹ کو قریب سے دیکھا فرسٹ ٹائم، اور وہ مطلب انہوں نے اپنا وہ پہنا ہوا ہے، کیونکہ یہ بھی اب سردیوں کا ٹائم تھا، اور سردیوں کے ٹائم پہ کور آل پہنا ہوا، اور اس کے اوپر ایک فلائنگ جیکٹ ہوتی ہے وہ، اور ساتھ فلائنگ گلاسز ہوتی ہیں، وہ فلائنگ واچ ہوتی ہے، جی شاک جو واچ ہوتی ہے وہ والی. تو وہ ایک گریسفل قسم کی پرسنالٹی اندر ہے. جو ہم سارے جناب کلاس شام پہ ہو گئے، ریلیکس ویلکم کیا. انہوں نے ہمیں بتایا وہ جو آپ نے مووی میں دیکھا ہے نا اس طرح وہ والا صاحب نہیں ہوتا ہے وہ بہت ہی جو ہے نا وہ کو کنسلٹ کرنا چاہیے تھا ایئر فورس سے. نو کہ کیوں اتنی بھونڈی مووی بنائی ہے. مجھے نہیں پسند آئی وہ مووی بالکل بھی، اسٹوری بھی اس کی کوئی اتنی خاص نہیں تھی. اور یہ عجیب و بے تو کسی چیزوں دکھا رہے ہیں، وہ کوئی کسی نے 2 پٹی پہنی ہے، کسی نے 3 پٹی پہنی ہے، وہ کھڑے ہیں سائڈ لائن میں پائلٹ بننے آ گئے ہیں اس قسم کا نہیں ہوتا.
اسی طرح ایک کورس گیا، ہم سارے وہاں پہ بیٹھے ہیں، اور وہاں پہ وہ آفیسر آئے ہیں، انہوں نے ہمیں تھوڑا سا وہ بتایا کہ بھائی اب آپ کی جو لائف جو پروفیشنل لائف ہے وہ اب یہاں سے اسٹارٹ ہوگی، اور یہاں کے جو ریکوائرمنٹس ہیں انہوں نے بتا دی ہمیں، جو ریکوائرمنٹس اس وقت ان کے جو ڈوز اور ڈونٹس تھے وہ ہمیں بتا دیے، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اب کل سے آپ کو جو ہے نا ATTs کہتے ہیں ان کو، ایئر کرافٹ ٹریننگ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اس کا نام، اور ایئر کرافٹ ٹیکنیکل ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاز کے جتنے بھی سسٹمز ہوتے ہیں نا، کوئی ہائیڈرولک سسٹم ہے، الیکٹریکل سسٹم ہے، ٹھیک ہے، جس کے جو کنٹرول سسٹمز ہیں، ٹھیک ہے، فیول سسٹم ہے، آئل سسٹم ہے، جو اس کی جو لوبریکینٹس ہوتے ہیں وہ والے سسٹم آگے، انجنز، جہاز کا انجن کس قسم کا ہے، اس جہاز میں جو ہے وہ فیول کون سا ڈلتا ہے، ہر سبجیکٹ ہوتا ہے اس کا، تقریباً کوئی 16 سے 17 سبجیکٹس اس سے ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں اس جہاز کے، اور ان کے بارے میں ایک ہمیشہ ایک پائلٹ آئے گا، وہ آ کے لیکچر ڈلیور کرے گا، جیسے الیکٹریکل سسٹم پہ اس نے بتایا کہ بھائی یہ اس جہاز کے جو الیکٹریکل سسٹم کو جو کنٹرول کرتے ہیں وہ سوئچز کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں ڈیش بورڈ پہ یا کنٹرول پینل پہ، اور ان سوئچز کا کام کیا ہے، یہ جب آپ اس کو آن کرتے ہیں تو اصل میں کون سا سگنل کدھر جاتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ ساری جو ہے نا پرابلمس، اگر یہ ایئر میں یہ پرابلم آ جائے، ایمرجنسی آ جائے کہ آپ کی جناب ایک وارننگ لائٹ آن ہو رہی ہے، تو وہ وارننگ لائٹ جب آن ہوئی ہے تو وہ کیوں آن ہوئی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تو ہمیں یہاں پر سمجھ لیں کہ اب ہم جہاز کے انجینئر بن جاتے ہیں، پھر ہمیں جہاز پورا کھول کے دکھایا جاتا ہے، یہ ڈورنگ یہ ATTs جو ہوتے ہیں، اس میں جا کے آپ کو انجن لے کے کھول کے اس میں یہ کام سٹاف کرتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں ہمیں کہ بھئی یہ فیول لائن یہاں سے ادھر سے آتی ہے، یہ یہاں پہ جاتی ہے، یہاں پر یہ ایکشن ہوتا ہے، پسٹن انجن تھا وہ بھی، اور ادھر سے جناب ایئر آتی ہے، اس جگہ سے یہ ہوتا ہے، اور ایسے جو ہے نا انجن کام کرتا ہے، جو انجن کو بتا دیتے ہیں، پھر پوری جو لائٹس ہوتی ہیں جہاز پہ لگی ہوتی ہیں وہ اس کا بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کنٹرول جو ہے اس کو آپ لیفٹ کرتے ہیں تو یہ لیفٹ پہ کیوں جہاز مڑتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کی جو اندر جو روپس لگی ہوتی ہیں، ہائی ٹینشن وائرز لگی ہوتی ہیں، جس کو پرانے مشاق لگی تھی، تو ہم جناب ایک منی انجینئر ہوتے ہیں اس وقت، یہ جو ATTs کا مقصد یہی ہوتا ہے، یہ تقریباً 2 ویکس کے ہوتے ہیں، اراؤنڈ 2 ویکس، اور اس میں جیسے ایک لیکچر ہوتا ہے، ایک دن میں ایک لیکچر، اور نیکسٹ ڈے آپ کا اسی لیکچر پہ ٹیسٹ ہوگا، تو اب وہاں پہ وہ بتاتے کہتے ہیں کہ جو کچھ میں ٹیسٹ میں دوں گا وہ جو میں بتاؤں گا آپ کو اسی میں سے ہی آئے گا، تو یو ہیو ٹو بی ویری اٹینٹیو، اب وہاں پر پھر ہماری جو ہے رائٹنگ اسکلز آتی ہیں، کیونکہ میری تو خیر اتنی اسپیڈ تھی لکھنے کی کہ وہ جو بول رہے ہوتے تھے میں اس کو، کیونکہ میں سمبلس پہ جاتا تھا اس وقت، جس طرح یہ ہوتی ہے کون سی لینگویج ہے یار جو آفس میں اسٹینو جو ہوتا ہے، اسٹینو رائٹر کہتے ہیں اس کو، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ گوگل سے سرچ کر کے یہاں پہ میں لگا دوں گا، وہ اس میں وہ شارٹ لیٹرز میں وہ لکھتے ہیں، میرے وہ نہیں تھا، لیکن میں اگر میں تیزی میں کچھ چیز لکھ رہا ہوں نا تو آئی نو کہ میں نے یہ کیا لکھا ہے، تو میں سے وہ جو بھی وربل وہ جو کہہ رہے ہوتے تھے میں اس کو 1 جو ہے نا لکھ رہا ہوں، بس اندھا دھند لکھ رہا ہوں، اور پھر جب واپس جائے تھے پھر اس کو پھر نیٹ اس پہ نوٹ بک پہ لکھنا ان سارے، پھر ہم لوگ آپس میں پھر شیئر کرتے تھے جو بھی نوٹس جس نے بنائے ہو نا، تو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے یار کہ کوئی چیز مسنگ نہ رہ جائے، ہمارا یہ ایم ہوتا تھا کورس میں شپ اسی ڈیولپ کی جاتی ہے کہ ہر بندہ پاس ہو اور فلائنگ کلر سے پاس ہو، تو یہ بڑی پھر ہمارے اسٹڈی گروپس آپس میں بن گئے، جس طرح میرے روم میٹ تھے، ہم چاروں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی چیز ہمیں سمجھتے کہ وہ مسنگ ہے فوراً جاتے ساتھ روم میں اور ان سے جا کے ڈسکس کرنا، ہاں بھائی یار یہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، وہ پوائنٹس ٹو پوائنٹس بنا کے جو ہے نا ان سب کو اکٹھا کر کے پھر نیکسٹ ڈے جب ٹیسٹ ہوتا تھا پاسنگ مارکس ہوتے تھے 80، اور الحمد للہ میرے تھرو آؤٹ جو ہیں وہ ابو 95% رہے ہیں، یعنی کچھ ٹیسٹ تھے جن میں میرے نمبر 1-2 میں میرے نمبر شاید کم آئے، کوئی 91 92، اور میں نے ٹاپ کیا تھا ATTs جو تھے، میں 561 نمبر والا ہوں FSC میں پری میڈیکل، اور یہ میں نے جو تھے ATTs یہ میں نے، کیونکہ میری پرائیورٹی بڑی سیٹ تھی، میں نے کہا یہ میرا پروفیشن ہے، یہی میرا اوڑھنا بچھوڑنا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا، اب یہ فلائنگ ہی ہے، تو اس میں نو ہینکی پینکی، اس میں جو ہے نا پورا دل و جان جو بھی تھا اپنا دماغ سارا لگا کے وہاں پر اس کو کیا، اور آئی ٹاپ مائی ATTs الحمد للہ، اور اس کے بعد جب ہمارے یہ اور ATTs کے دوران اسی طرح ہم صبح اب ہماری جو ہے نا جو کالج آف فلائنگ ٹریننگ تھا وہ سسپینڈ کر دیا تھا، اب ہم ادھر نہیں جاتے تھے، CFT نہیں جاتے تھے، اپنے جو سبجیکٹس پڑھنے کے لیے وہ نہیں جاتے، ٹوٹل ہمارے 4 سبجیکٹس تھے اس تیسرے سیمسٹر میں،
اور جیسے ہی یہ ATTs جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے تو اس میں ایک تھا کہ ہمارا ایک ایمرجنسیز کا تھا. ایمرجنسی جو جہاز کی جو ایمرجنسیز ہوتی ہیں اس میں جو ہے نا پاسنگ مارکس آپ کے 90 ہوتے ہیں. تو انہی دنوں ہمارے کورس کو رگڑا بہت مل رہا تھا کیونکہ ہم ایک اسپیشل کورس تھے تو لڑکے کانسنٹریٹ نہیں کر سک رہے تھے اپنی اسٹڈیز پہ. اور اسپیشلی جو رفٹ چل رہی تھی اس وقت ایک سینئر والا جو چکر چل رہا تھا اس میں ہمارے کورس کو بڑے رگڑے ملتے تھے انجینئرنگ والوں کی طرف سے. تو چین رپورٹس لگی تھی صبح 4 بجے ہم جا کے وہاں کے دروازوں کے سامنے کھڑے ہیں تو مینٹلی ریسٹ نہیں ملتا تھا. تو ٹوٹل 2 لڑکوں نے پاس کیا وہ ایمرجنسی ٹیسٹ. ایک میں تھا اور ایک میرا IP میٹ شام. ہم 2 لڑکوں نے پاس کیا وہ اور باقی سب فیل کر گئے. اور ایمرجنسی اگر آپ فیل کر دیں اس سے پہلے جو ٹریڈیشن تھا اگر آپ نے ایمرجنسی ٹیسٹ کو فیل کیا ایک دفعہ آپ کو ایک چانس اور ملتا ہے. دوسری دفعہ آپ نے فیل کیا فلائنگ سے سسپینڈ. اور ATTs میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے 3 ٹیسٹ فیل کر دی اور ری ٹیسٹ میں بھی آپ پاس نہیں کر سکے تو فلائنگ سے سسپینڈ. ہمارے صرف ایک بھائی ہوئے تھے جس میں عاطف نام تھا ان کا پنڈی کے تھے وہ میڈیکل پرابلم تھا ان کی ٹانگ ڈسلوکیٹ ہو گئی تھی تو وہ ہاسپٹل میں بہت زیادہ بہت سے ایڈمٹ رہے کانسنٹریٹ نہیں کر سکے اسکپ کر گئے بہت سارے ٹیسٹ اس کے جو ATTs تھے تو اس بیس پہ وہ ATTs فیل کر گئے. تو پھر ان کو گراؤنڈ برانچ دی تھی انہوں نے لیکن جو وہ میڈیکلی انفٹ ہو گئے تھے تو ہیئر ٹو کیٹ سی لے کر وہ ایئر فورس چھوڑ گئے تھے. ادروائز ان کو مل گئی تھی جس سے میں نے ایک اور کورس میں بتایا تھا جن کو ہارٹ مرمرنگ ہو گئی تھی. یہ اسی اسٹیج کی بات ہے اور انہوں نے جہاز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور ان کو گراؤنڈ پوائنٹ دے دیا وہ چلے گئے تھے لیکن دوسرے کورس میں نہیں لی کیونکہ وہ میڈیکلی انفٹ ہو گئے تھے. تو یہاں پر آپ وہ جو ہے نا پھر انہوں نے پوچھا ہم سے بھائی ابھی کیا ہو رہا ہے بھائی. اب جو ہے نا جو آپ کے جو انسٹرکٹرز ہیں جو فلائنگ ونگ کے وہ آپ کے مائی باپ بن جاتے ہیں بڑے دادا جی ہوتے ہیں. وہ آپ کو اپنے پروں کے نیچے کیونکہ انہوں نے آپ کو ٹرین کرنا ہے ایز اے پروفیشنل پاکستان ایئر فورس فائٹر پائلٹ. تو وہ اب آپ کی لائف جو ہے نا ساری ان کے کنٹرول میں اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ آپ کریڈٹ سوئنگ میں کس طرح بیہیو کر رہے ہیں آپ کارڈیو فلائنگ ٹریننگ میں کیسے بیہیو کر رہے ہیں. اوور آل آپ کو اسٹریس تو نہیں ہے کوئی ڈپریشن تو نہیں ہے کوئی انگزائٹی تو نہیں ہے کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی بندہ آپ کو بلا وجہ تو نہیں تنگ کر رہا. تو پھر آپ نے بتایا ان کو جو جی ساڑیاں رپورٹیں لگی ہوئی اتنے ہم صبح دوپہر شام جا کے وہ انجینئرنگ والوں کو رپورٹیں کرتے ہیں. وہ بھی ان کا انجینئرنگ والا بھی یہ نہیں کہ کوئی ہمارے کوئی پروفیشن پہ کوئی دعوت ہونا چاہیے نہیں. یہ ایک نارمل روٹین ہے بھائی. کریڈٹ سوئنگ کی لائف اسٹیز ان کریڈٹ سوئنگ. CFT کی لائف اسٹیز ان CFT. فلائنگ ونگ کی لائف اسٹیز ان فلائنگ ونگ. ان کو مکس نہیں کرتے ہم. لیکن جب بہت زیادہ امبیلنس ہو جائے تو پھر ہمیں بتانا پڑا ان کو اپنے سے. ورنہ اس کو کریپنگ میں شمار کیا جاتا ہے غیبت میں شمار کیا جاتا ہے. بٹ آپ کسی کی شکایت نہیں لگاتے وہاں پر کسی بھی سینئر کو کسی جونیئر کی شکایت نہیں لگاتے آپ. تو اب چونکہ وہ ڈسبیلنس ہو رہا تھا بہت زیادہ پریپ کے ٹائم پہ بھی ہمیں جب وہ ٹینشن دی جاتی تھی تو اس لیے پھر وہاں بتایا. پھر انہوں نے پھر فلائنگ والوں نے کریڈٹ سوئنگ سے رابطہ کیا. کریڈٹ سوئنگ والے پھر نے جناب اکیڈمی کو ڈھڑا دیا. انہوں نے کہا بھی یہ جتنا سا یہ ریلیز کریں گے ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. کوئی ان کی سب رپورٹس ایکسکیوز ہیں. تو ہمارے پورے کورس کی رپورٹس اس زمانے میں ATTs کے درمیان ایکسکیوز کر دی تھی. بعد میں پھر انہوں نے رگڑنا شروع کر دیا تھا لیکن بعد میں پھر ہم ڈھیٹ ہو گئے تھے. پھر ہم اب جب وہ فلائنگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں نا تو پھر آپ کو ایک علیحدہ موٹیویشن ایک تو ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے پھر آپ ان چیزوں کی قدر کیئر نہیں کرتے کہ جو ہو رہا ہے اکیڈمی میں ہونے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جب فلائنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا لیول ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. تو یہ تھا جی ATTs جس میں آپ کو منی انجینئر بنایا جاتا ہے جہاز کا. یعنی اس زمانے میں ہمارا لیول یہ تھا کہ ہم ایزیلی جہاز کا انجن کھول سکتے تھے اور اس کو دوبارہ بند کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. یہ ویسے ٹرک ہم نے سیکھی بھی تھی. موٹر سائیکل بہت زیادہ چلایا راولپنڈی میں. تو چھوٹے موٹے کام تو خود ہی کر لیتے تھے. ویسے تو ہمارا مستری بھی تھا ہمارا بھائی تھا وہ بیچارہ فوت ہو گیا. تو ویسے وہ جو میں نے لاسٹ ٹائم اسٹوری بتائی تھی بسوری ابراہیم خلیل صاحب پچھلے سال ان کا انتقال ہو گیا تھا. ٹانگ میں انفیکشن ہو گئی اور وہ پھیل گئی اور ٹانگ کاٹی بھی ان کی لیکن وہ زہر پھیل گیا. دین ہی couldn't survive because he was diabetic. تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. یہ جو میں نے قصہ بتایا تھا اس میں جو بعد میں جو وہ آیا تھا نا کہ وہ پیٹرول پمپ پہ وہ میں تو نہیں دیکھا. وہ ہمارے پیچھے کیسے آئی یہ بھی مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ ہماری تو وہاں پہ چیز کو بات ہی نہیں ہوئی. جب میں امریکن ویزا اپلائی کرنے کے لیے مجھے سٹی بینک کی وہ چاہیے تھی بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے تھی $20,000 کی. وہ جب میں بنوانے گیا تھا تو وہاں پر پھر وہاں سے میں تفصیل سے بات میں نے کہا یار
اس دن تو کیسے پہنچ گیا وہاں پہ؟ اس نے بتایا تم لوگ جب وہ جو دھیگا مشتی کر رہے تھے ہم وہاں پہ پیٹرول ڈلوا رہے تھے. اس میں ٹوکری میں نا وہ ہوتا تھا ٹوکری جو یہ جو اپنا یا اب وہاں پہ کیا ہے جی وہ جو 1 ایونیو پہ وہ جو بلڈنگ ہے بڑی کنٹروورشل سی بلڈنگ تھی, یا یہ جو یہاں پہ ہوٹل سرینا ہے, تو یہ جو ٹرن تھا نا جو ٹورڈز ماری جاتا تھا یا یہ راول ڈیم کی بیک سائڈ پہ یہ ٹوکری چوک رہا تھا. اور یہاں پہ بائکر بوائز ہوتے تھے, میں بھی گیا ہوں بہت دفعہ, وہاں پہ ویلی شیلی چلتی تھی, ریسز ہوتی تھی بائکوں. پھر پنڈی والا پھر ہم جو ہے نا وہ انگریزی کو اردو میں ہی جو ہے نا پلورل لیتے ہیں تو بائکس کی وہاں پہ ریس ہوتی ہے. تو یہ اس کے لیے پریپیئر کر رہے تھے, اور وہ میں بتایا وہ ویکینڈ تھا, مطلب اف ناٹ جمعہ دن لانگ ویکینڈ سیٹرڈے تھا. تو ہر شام کو جو ہے نا مطلب 5-6 بجے بائکس وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں, اور پھر بسوں کے ساتھ ریسیں ہوتی ہیں اور آپس میں ریسیں لگاتے ہیں ریسیں. تو یہ صاحب جو ہے اس کی پریپریشن کے لیے 15-20 جو بائکرز بوائز تھے یہ وہاں پہ پیٹرول ڈلوا رہے تھے, اور انہوں نے وہاں پہ دیکھ لیا. تو کبھی اسٹوڈنٹس کو مار پڑی تو ہم جان کی ہیلپ کے لیے جاتے ہیں. تو انہوں نے پھر فیض آباد اڈے جا کے پوچھا کہ وہ بس کدھر گئی ہے. انہوں نے غلط بتایا, کیونکہ وہ اڈے والے تو انہوں پر اتنے سارے اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں تو یہ تو ان کو مارے, ڈرائیوروں کو ماریں گے. انہوں نے کہا وہ جو سیدھا گیا جی باراکو والی سائڈ پہ. کہا اچھا جی اب یہ بھی چلا رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں یہ سچا تو بتا نہیں سکتے, اس کا مطلب وہ یہاں سے لیفٹ ٹرن کیا ہے انہوں نے I-9 کی طرف. I-10 کا اڈا ہوتا تھا اس زمانے میں بسوں کا. تو دیٹس ہاؤ دے ارائیو لائک اراؤنڈ, کیونکہ بس رستے میں جو رکی تھی انہوں نے مجھے جو ہے جب نیچے اتارنے کی کوشش کی تھی تو میں وہاں پہ جم مار کے بھاگ گیا تھا. تو وہ جو رکنے کا جو ٹائم تھا جو 3-4 منٹ میں, تو یہ تقریباً وہاں پہ کیچ اپ انہوں نے کر لیا اور ہماری جو ہے جان بخشی ہوئی. تو یہ میں نے بتانا تھا جی. آج کا جو ہے وہ اب ATTs کا بھی میں نے بتا دیا. اب اس کے بعد ہماری آگے تھی سیمسٹر بریک. تو اس سیمسٹر بریک میں سردیوں میں جو ہے وہ ماؤنٹینئرنگ کا کورس نہیں آتا, فراگمن کا ہی کورس آتا ہے. تو اب میں ماؤنٹینئرنگ پہ نہیں جا سکتا تھا, وہ گرمیوں میں ہوتا ہے. فراگمن آلریڈی میں کر چکا تھا, تو اس لیے یہ والی چھٹیاں جو تھی یہ گزاری گھر میں. یہ واپس چلے گئے, جو 15 دن کی چھٹیاں تھیں وہ چھٹیاں گزار کے پھر جب ہم واپس آئے اب ہم آگے ہیں فل فلیج فلائنگ ونگ میں, پرائمری فلائنگ ٹریننگ میں ہم نے رپورٹ کر دی ہے. تو اس میں آگے آپ کو جو ہے کیسے بتائیں گے کہ کیسے یہاں سے پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کس طریقے سے اپنے کیڈٹس کو پروفیشنلی ریڈی کرتی ہے. اور یہ اگر کوئی, کیونکہ میں نے بھی چیک کیا میرے تو انڈین جو ہیں وہ اتنے سارے ہیں فالوور میں, تو نمسکار بھائیو بہنوں دے بھائیو نمسکار. تو جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ دیکھیں اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے, سیکھیں پاکستان ایئر فورس سے سیکھیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ 3-4 بندے ہائر کر لیں اپنی ایئر فورس کے لیے, انڈین ایئر فورس. یو نیڈ پاکستانی پائلٹس ٹو ٹرین یور پائلٹس. تھوڑے تلنا جو دیر نہیں ہے بادشاہ تو اسی دے دیے نا F-35 ہی, تو کچھ نہیں کر سکتے. اگین اٹس دا مین بہائنڈ دا مشین ناٹ دا مشین. رافیل نے آپ پہ تو نہیں ڈھونڈنا, درد ہے میرا پاکستان ایئر فورس کے پھر ہم آپ کے درد دکھاتے ہیں کہ JNC سے بھی زیادہ درگت آپ کی نہ بنائیں, تو پھر آپ جو ہے نا وہ بتائیے گا ہمیں. تو یہ پوائنٹس نوٹ کر کے رکھا کریں آپ, اچھی بات ہے آپ کے لیے. کوئی اگر آپ کو, کیونکہ پروفیشنلی جو ہے نا وہ اینی ون از ایویشنلی از آر بردر اور سسٹر. تو ٹھیک ہے جناب, لیکن میں بھی وہ بڑا ہوشیار ہوں, میں وہ زیادہ ڈیٹیلز نہیں دوں گا, لیکن صرف یہ ہے کہ ایک موٹیویشن جو ہے میرے اپنے یوتھ کے لیے دیٹ آئی ول کنٹینیو. سو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل میں ایک ایپیسوڈ پہلے سے ریکارڈ کر کے رکھ رہا ہوں. سو ان شاء اللہ تعالیٰ ویکینڈ پہ بھی کوئی تعطل نہیں آئے گا. ایوری ایوننگ 9 o'clock 6 PM پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم. اللہ حافظ.